गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही खुश हूं कि आज आप हमारे साथ एक मर्तबा फिर से शामिल हुए ताकि हम यूहन्ना की किताब का मुतालिया जारी रख सकें। आज हम यूहन्ना 9 बाब का मुतालिया खत्म करेंगे। अगर आपको याद हो तो पिछली मर्तबा हमने इस आयत पर खत्म किया था जहां फरीसी इस शख्स के वालिदैन से बात कर रहे थे जो अंधा था, और सबत के दिन जब यस्सु ने उसे शिफा दी तो वो सब बहुत गुस्से में थे। अगरचे वो सबत के कानून को तोड़ रहा है तो भी वो कैसे उसे शिफा दे सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी को जारी रखें तो आइए दुआ करें। हमारे आसमानी बाप खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें एक मर्तबा फिर ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। पाकरू, हम तेरी मौजूदगी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, हम मिन्नत करते हैं कि तू खुद आ और हमें तालीम दे और हमारी रहनुमाई कर और उन तमाम चीजों को हम पर वाजे कर जो तू हमें बताना चाहता है। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि तू मेरे होंठों को छू और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है ताकि मैं वाज़े तौर पर उन्हें कह सकूं। इसी तरह खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तू तमाम सुनने वालों के कानों को भी छू। खुदावंद, तू उनके रूहानी कानों को खोल ताकि वो न सिर्फ तुझे सुन सकें बल्कि वो उन तमाम चीजों को समझ सकें जो तू उन्हें बताना चाहता है। इसी तरह खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि तू हमारे दिलों में अपने कलाम के बीज को बो ताकि तेरा कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े और हमें तब्दील करे ताकि हम तुझ में बढ़ सकें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, यस्सु के नाम से ही दुआ मांगते हैं, आमीन। तो आइए अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 9 बाब उसकी 24 आयत से पढ़ते हैं। यूहन्ना 9 बाब 24 से 34 आयत। बस उन्होंने उस शख्स को जो अंधा था दोबारा बुलाकर कहा कि खुदा की तमजीद कर, हम तो जानते हैं कि ये आदमी गुनाहगार है। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता कि वो गुनाहगार है या नहीं। एक बात जानता हूं कि मैं अंधा था, अब बीना हूं। फिर उन्होंने उससे कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया, किस तरह तेरी आंखें खोली। उसने उन्हें जवाब दिया, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना। दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। बस हम यहीं तक पढ़ते हैं और इस हवाले के मुतालिक बात करते हैं। ये रहनुमाओं और फरीसियों की तरफ से एक बहुत ही दिलचस्प रद्द अमल है। देखिए, अपने जहन में उन्होंने पहले से ही ये ख्याल बांध लिया है कि यस्सु मसीहा नहीं है। इसीलिए अगर आपको पिछली कुछ आयात याद हों तो उन्होंने पहले ही इस शख्स के वालिदैन को बता दिया था या पूरी यहूदी कौम को ये बता दिया था कि अगर तुम इस बात का इकरार करोगे कि यस्सु मसीहा है तो वो तुम्हें इबादत खाना से बेदखल कर देंगे। और उनका पहले से ही ये ख्याल था कि यस्सु मसीहा नहीं है, तो जो कुछ भी यस्सु मसीह करता था तो वो उसे पहले से ही बदनाम कर दिया करते थे या नजरअंदाज कर दिया करते थे और इसके मुतालिक नहीं सोचते थे। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मौजज़ा था और जैसा कि उस शख्स ने कहा था कि दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा मौजज़ा है और फरीसी उस मौजज़े से इनकार नहीं कर सकते जो यस्सु ने किया। लेकिन इतने हैरत अंगेज मौजज़े के बारे में वो अपने ख्यालात को बदलने के लिए राजी नहीं है। वो अब भी अपने ख्यालात को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छी याद दहानी है, चाहे हम मसीही हैं या गैर मसीही। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम सच्चाई की तरफ रुजू करते हैं तो हमें उसे अपनी जिंदगी में लेना है। हमें बहुत एहतियात करनी है और हमें इस बात का भी ख्याल करना है कि हम अपनी तरफ से ख्यालात ना बांधें। और यहाँ तक कि इतने बड़े मौजज़ात को देखकर भी हम अपनी आंखें बंद ना करें या हम ऐसी सच्चाइयों पर कायम रहने की जिद ना करें जो कि गलत हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फरीसियों ने कहाँ गलती की है, क्योंकि वो पहले ही इस बात से इनकार करना चाहते हैं कि यस्सु कौन है। वो इस बात पे यकीन नहीं करना चाहते कि वो मसीह है और इसीलिए इतने बड़े मौजज़े के बावजूद
ایک ایسے معجزے کے باوجود جو ناقابل تردید ہے، وہ اب بھی اپنی روایات پر قائم ہے، اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ وہ اس شخص کو کس طرح دیکھتے ہیں جو پیدائشی اندھا تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا۔ ایک مرتبہ پھر یہ ہمیں واپس اسی طرف لے کر جا رہا ہے جہاں ہم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ لوگ اس شخص کے متعلق بحث کیا کرتے تھے جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، کہ یا تو وہ خود گناہگار تھا یا پھر اس کے والدین نے گناہ کیا تھا۔ تو فریسی پہلے سے ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہی بچہ اندھا پیدا ہوا، لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے سیکھا کہ یسوع مسیح نے یہ واضح کیا کہ ہمیں یہاں وہاں بیٹھ کر بحث نہیں کرنی چاہیے کہ یہ شخص کس وجہ سے ان حالات میں ہے، بلکہ جب تک روشنی ہے ہمیں خداوند کا کام کرنا چاہیے، جو کہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی مشکلات کا حل بتائیں جن سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور انہیں ان کی مشکلات کا حل فراہم کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں اور انہیں خداوند کی طرف لے کر آئیں، اور جو انہیں ہر قسم کے حالات سے نجات دلا سکتا ہے جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند سے شفا حاصل کرنے کا ذاتی تجربہ حاصل کریں کہ خدا ہمیں بچاتا ہے۔ اس شخص اور اس کے والدین میں یہی فرق ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ ہم نے پڑھا کہ اس کے والدین یسوع کو مسیحا کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہ شخص اپنی بات پر قائم ہے اور وہ فریسیوں کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور جو خداوند کی سنتا ہے۔ اور ہمیں 25 آیت میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس نے ذاتی طور پر خداوند سے حاصل ہونے والی شفا کا تجربہ حاصل کیا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں یسوع مسیح کا تجربہ حاصل کیا تھا، اسی لیے وہ اپنے ایمان پر قائم رہا، اور اس نے فریسیوں کو بتایا کہ بے شک یسوع مسیح خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تو مسیحیوں اور باقی تمام لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم وہ تجربہ حاصل کریں، اور میرا یقین ہے کہ آپ ابھی مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی خداوند کا تجربہ حاصل نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے دل میں کچھ ہے اور آپ اپنے دل میں اس بلاہٹ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ کچھ سیشنز پہلے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب تک باپ انہیں اپنی طرف نہ کھینچے وہ اسے نہیں جان سکتے؟ تو میرا ایمان ہے کہ پاک روح آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے جنہوں نے پہلے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا، تو اب آپ اسے جان سکتے ہیں۔ تو میں اب یہاں رکنا چاہوں گا اور آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گا، اور خاص طور پر انہیں جو محسوس کر رہے ہیں کہ خدا انہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ ذاتی رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ یہی وہ تجربہ ہے جو خداوند چاہتا ہے کہ آپ سب حاصل کریں۔ وہ ابھی آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے جانیں۔ تو اگر آپ خداوند کو جاننا چاہتے ہیں اور اگر آپ ایک مرتبہ اس کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ میرے ساتھ مل کر دعا کرنی ہے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ میرے آسمانی باپ، خداوند میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا، میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، اور میں نے اپنی زندگی میں تجھے اپنے خداوند اور اپنے مالک کی حیثیت سے قبول نہیں کیا، بلکہ میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری۔ لیکن جب میں نے ایسا کیا تو میں نے اپنی زندگی کو الجھن میں پایا، میں کھو گیا ہوں، میں بے مقصد ہوں، مجھے نہیں معلوم مجھے اس زمین پر کیوں رکھا گیا ہے، اور یہاں تک کہ میں اپنی زندگی کو مشکلات سے گھرا ہوا محسوس کرتا ہوں۔ تو خداوند میں ابھی تیری طرف واپس لوٹنا چاہتا ہوں اور تجھے اپنا نجات دہندہ کہہ کر پکارتا ہوں، اور خداوند میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس سب کو قبول کرنا ہے جو یسوع مسیح نے میرے لیے کیا۔ میں صرف تبھی تیرے پاس لوٹ سکتا ہوں جب میں اس راستے پر چلوں گا جو یسوع مسیح نے مجھے دیا ہے۔ یسوع مسیح نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور اس نے میرے سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور مجھے وہ تمام برکات دے دیں جن کا حقدار وہ خود تھا، تاکہ میں خدا کا فرزند بن سکوں، ٹھیک ویسے ہی جیسے وہ خدا کا بیٹا ہے، تاکہ میں واپس خدا کے خاندان میں شامل ہو سکوں اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکوں جو خداوند اپنے فرزند کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں یسوع کی اس قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے میری خاطر دی، اور نہ صرف میں اسے اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں بلکہ آج سے میں اسے اپنے خداوند کی
हैसियत से भी तस्लीम करता हूँ, और जो कुछ भी वो मुझे करने को कहेगा मैं वो करूंगा। मैं पाक रूह की दी गई ताकत से वो सब कुछ करूंगा। खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ मिलकर ये दुआ की है तो सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा। अब आप नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करने वाले खुदा के फर्जंद हैं, और मैं आपसे कहूंगा कि प्राय मेहरबानी अपने करीबी चर्च जाएं और अपने पास्टर को बताएं कि आपने अभी पास्टर जोश के साथ मिलकर निजात की दुआ की है, और बाकायदगी से चर्च जाते रहें, अपनी बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहें और इस कुर्बत को बढ़ाएं। खुदावंद ने हमसे ये वादा किया है कि एक मर्तबा जब हम यीशु मसीह को अपने खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करेंगे तो वो अपने पाक रूह को भेजेगा ताकि वो आए और हमारे अंदर रह सके। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस रिश्ते को बढ़ाते चले जाएं ताकि आप ये जान सकें कि खुदावंद कौन है और वो हमसे क्या करवाना चाहता है। आइए वापस अपने हवाले की तरफ चलते हैं। यूहन्ना 9 बाब उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 बाब 35 से 41 आयत। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उससे कहा, तूने तो उसे देखा है, और जो तुझसे बातें करता है वही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सिजदा किया। यीशु ने कहा, मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार न ठहरते, मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, बस तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। अब इन चंद आयात के मुतालिक बात करते हैं जो हमने अभी पढ़ी। क्या आपको याद है जब फरीसियों ने उस अंधे शख्स से पूछा था कि उसका क्या ख्याल है कि यीशु कौन है, और उसने कहा, मेरे ख्याल से वो नबी है। खैर, जब फरीसियों ने उसे इबादत खाना से निकाल दिया तो यीशु मसीह उस शख्स को ढूंढने के लिए गया, और हमने देखा कि यीशु मसीह की उस शख्स के साथ बातचीत के दौरान उसने उसे दिखाया कि वो मसीहा है, इब्ने आदम का बेटा है। यीशु मसीह किसी मकसद के तहत उस शख्स के पीछे गया था, और यीशु मसीह ने किसी मकसद के तहत उसे ये दिखाया कि वो मसीहा है, वो दुनिया का निजात दहिंदा है, बल्कि वो खुदाबंद है। जैसे कि हमने देखा कि यीशु मसीह ने दरअसल उस शख्स का सिजदा कबूल किया। अब इब्ने आदम का बेटा होने का क्या मतलब है? यीशु मसीह ने बहुत मर्तबा इसका इस्तेमाल किया है। ये मसीहा का नाम है, और ये हमें वापस दानियाल की किताब की तरफ ले जाता है। अब वक्त की कमी की वजह से हम इस हवाले को पढ़ नहीं सकेंगे, लेकिन अगर आप खुद उसे पढ़ना चाहें तो आप दानियाल की किताब उसका 7 बाब उसकी 13 आयत से 14 आयत पढ़ सकते हैं। हम इस हवाले में देख सकते हैं कि दानियाल यीशु मसीह के मुस्तकबिल में आने के मुतालिक पेशन गोई कर रहा है, और वो इब्ने आदम का उन्वान इस्तेमाल कर रहा है। तो यीशु मसीह को जब ये मालूम हुआ कि उस आदमी को फरीसियों ने खारिज कर दिया है क्योंकि उसने ये गवाही दी कि यीशु मसीह कौन है, या वो ये जानता था कि यीशु मसीह खुदावंद की तरफ से है, तो यीशु किसी मकसद के तहत बाहर गया और उसे ढूंढा और उसे ये सच दिखाया कि वो मसीहा है, वो इब्ने आदम का बेटा है और वो खुदावंद है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि उसने उस आदमी के सिजदे को कबूल किया, और उस शख्स ने दरअसल उसको सिजदा किया, जैसा कि 38 आयत में बताया गया है। तो ये एक मर्तबा फिर उस सच्चाई के मुतालिक बात की जा रही है जो हमने पहले सीखी। जब हम उसके शागिर्द बनने की तरफ पहला कदम उठाते हैं तो यीशु मसीह खुद उस सच्चाई की तस्दीक करता है, वो उस हकीकत की तस्दीक करता है कि वो खुदाबंद है, कि वो मसीहा है। ठीक वैसे ही जैसे सिर्फ उसके शागिर्द ही यीशु मसीह के हैरत अंगेज मौजज़े को देख सकते थे, जिसमें उन्होंने यीशु को पानी पर चलते देखा, और बाकी की भीड़ उस मौजज़े का तजुर्बा हासिल नहीं कर सकती थी। तो इसी तरह जब यीशु मसीह को ये मालूम हुआ कि ये शख्स दरअसल इस बात की गवाही दे रहा है कि यीशु मसीह खुदावंद की तरफ से भेजा गया है, तो यीशु मसीह बाहर गया और उसने उस शख्स को ढूंढा और उसे बेहतर तौर पर यह दिखाया कि न सिर्फ यीशु मसीह नबी है बल्कि वो दरअसल दुनिया का निजात दहिंदा है, वो मसीहा है। तो आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर अभी दुआ की है
اور یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور آپ اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند مسلسل اس سچائی کی تصدیق کرے گا تاکہ وہ ہمیں یہ بتا سکے کہ وہ کون ہے، اور یہ سب کچھ پاک روح کے وسیلہ سے ہی کیا جاتا ہے۔ وہی ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ بائبل مقدس کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہم چرچ جا کر پاسٹر سے خدا کا کلام سنتے ہیں تو وہ اس کے وسیلہ سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جب ہم ہر روز پاک روح کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرتے ہیں تو ہم اس حقیقت کا تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور خداوند ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمارے قریب ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں، ٹھیک ویسے ہی جیسے اگر ہم اپنے کسی دوست کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں آپ ان کی خامیوں اور ان کی انفرادیت کے متعلق جان سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب ہم پاک روح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو ہمیں ان تمام چیزوں کے متعلق معلوم ہوتا ہے جو اسے پسند ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کے متعلق بھی معلوم ہوتا ہے جو وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ ہمیں اس مقصد کے متعلق معلوم ہوتا ہے جس کے لیے خالق نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں صرف اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں اس حوالے کو جاری رکھنا چاہوں گا جو ہم نے ابھی پڑھا، خاص طور پر آخری آیت جو ہم نے پڑھی 41 آیت، جہاں یسوع مسیح نے ان سے کہا اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے، مگر اب کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں، بس تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم سچ ہے اور ایک بہت ہی اہم حقیقت ہے۔ یہ سب کے لیے ایک احتیاطی تدابیر ہے۔ یسوع کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، اب ایک اندھے شخص کو یہ معلوم ہے کہ وہ اندھا ہے، کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جائیں گے اور مدد تلاش کریں گے، لیکن اگر کوئی اندھا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اب بھی دیکھ سکتا ہے، تو وہ خداوند کی طرف نہیں آئے گا اور خداوند سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ ان کی مدد کرے۔ پھر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ جب کوئی اس قدر خود پرست ہو کہ وہ یہ سوچتے ہوں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور صرف وہی واحد راستہ ہے، تو وہ اس سچائی کو کبھی نہیں جان سکتے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ کامل ہے، تو پھر وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ اسے خداوند کی ضرورت ہے تاکہ وہ آئے اور انہیں بچائے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں اپنی زندگی میں خداوند کی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت کامل ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اندھا ہے، وہ اپنی کمزوریوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، اور اسی لیے وہ خداوند کے پاس جائے گا اور اس سے مدد التجا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اس قدر خود پرست ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگرچہ وہ اندھا ہے لیکن تو بھی وہ دیکھ سکتا ہے، پھر وہ خداوند کے پاس نہیں جائیں گے۔ تو مسیحیوں سمیت سب کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ خود پرست نہ بنیں۔ ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم میں عاجزی ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں خداوند کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر گھنٹے، ہر سیکنڈ میں خداوند کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے خدا کی ضرورت ہے، اور خداوند ہی ہمیں نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ یسوع مسیح نے ہی صلیب پر ہماری خاطر جان دی۔ یہ ہماری راست بازی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں اسی لیے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سب کچھ خداوند کے متعلق ہے، اور ہمارے اندر عاجزی ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اس بات کا احساس کر سکیں کہ ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، اور یہ کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں جو یسوع نے کیا کہ ہم اندھے ہیں، اور اسی لیے ہمیں خداوند کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیں شفا دے اور ہمیں دیکھنے کے قابل بنائے۔ تو ہمارے لیے یہ ایک حوصلہ افزائی ہے اور ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم سب اس بات کو سمجھیں
ظاہر ہے کہ جو لوگ خداوند کو ڈھونڈ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ خداوند کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ آپ کو اس بات کا احساس ہے آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو خداوند کی ضرورت ہے، اور اسی لیے آپ ایک طرح سے اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے اسی لیے آپ یہ پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں، اور خداوند آپ کو پکار رہا ہے تاکہ آپ آئیں اور اس کے متعلق جانیں اور اس بات کو سمجھیں کہ اس کے پاس آپ کی زندگی کے متعلق تمام جوابات ہیں، اس کے پاس اس صورتحال کا جواب ہے جس کا آپ سامنا کر رہے ہیں، اس کے پاس آپ کی بیماری کا جواب ہے، اور اس کے پاس آپ کے دل میں بسی ہر بات کا جواب ہے۔ اب ہم نے پہلے ہی نجات کی دعا کر لی ہے، اور دراصل اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کروں گا آپ خود سے دعا کریں اور اس پروگرام کو پھر سے دیکھیں اور میرے ساتھ مل کر کسی اور وقت دعا کریں یا خداوند سے دعا کریں اور خداوند کو بتائیں، خداوند میں گناہگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مدد کر، اور میں یسوع مسیح کی قربانی کو قبول کرتا ہوں جو اس نے صلیب پر میری خاطر دی۔ بس اپنی دعا کریں اور اس بات کو جانیں کہ خداوند آپ کے دل کو دیکھتا ہے اور خداوند آپ کے مقصد کو جانتا ہے اور وہ آپ کی خواہش کو جانتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے پروگرام کا اختتام کروں، مجھے موقع دیں کہ میں سب کے لیے دعا کر سکوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم سب کو خداوند کا تجربہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری نجات کا تجربہ ہی وہ ابتدائی تجربہ ہے جو ہمیں خداوند کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے، لیکن خداوند کے متعلق سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ خداوند ہمیں کوئی ایک اگر تم اندھے ہوتے تو گناہگار نہ ٹھہرتے دور ہو جاتا ہے، بلکہ خداوند ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا اس قدر خواہش مند ہے کہ وہ خود آتا ہے اور ہمارے ساتھ رہتا ہے تاکہ وہ ہر اس چیز کا تجربہ حاصل کر سکے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کو قریب سے جانتا ہے، وہ ہماری جدوجہد کو جان سکتا ہے، ہمارے حالات کو جان سکتا ہے، جن حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں وہ ان سب سے واقف ہے، وہ جانتا ہے اور وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہمیں کب اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم اندھے ہیں اور ہمیں اس کے پاس آنا ہے اور اس سے یہ منت کرنی ہے کہ وہ ہمیں بچائے۔ خداوند ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے اور خداوند ہمارے ساتھ رشتہ قائم کرنے کا اس قدر خواہش مند ہے کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے، ہمارے اندر رہنا چاہتا ہے اور ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم ذاتی طور پر خداوند کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی مجھے یہ موقع دیں ہم سب کے لیے دعا کر سکوں، اور جس بیماری سے بھی ہم گھرے ہوئے ہیں ہم ذاتی طور پر خداوند کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں، ہم یہ دیکھ سکیں کہ خداوند ہمیں بچا رہا ہے، وہ ہمیں نجات دے رہا ہے اور وہ ہر حالات میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، ہم اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم نے تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند تو نے ہمیں یہ دکھایا کہ ذاتی طور پر تیرا تجربہ حاصل کرنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، بالکل اس اندھے آدمی کی طرح جسے تو نے شفا بخشی تھی، کیونکہ اس نے ذاتی طور پر تیرا تجربہ حاصل کیا تھا، وہ تجھ میں قائم رہنا چاہتا تھا اور تیری خاطر وہ عبادت خانہ سے خارج ہو جانے کے لیے بھی تیار تھا، وہ اپنے شہر سے خارج ہو جانے کے لیے تیار تھا کیونکہ اس نے ذاتی طور پر تیرا تجربہ حاصل کیا تھا، اور اس کے والدین کے برعکس جنہوں نے تیرا تجربہ حاصل نہیں کیا تھا اور جنہوں نے تیرے متعلق صرف دوسرے لوگوں سے سنا تھا اور وہ ڈرے ہوئے تھے اور وہ تجھے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اس شخص نے تجھے قبول کیا۔ تو خداوند میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر یہ تجربہ حاصل کریں کہ تو ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے، تو ہمیں بچا رہا ہے۔ تو اس شخص کی طرح ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے میں اندھا تھا لیکن خداوند نے مجھے شفا دی اور اب میں بینا ہوں، اور خداوند میں دعا کرتا ہوں جب ہم تیرے شاگرد بننے کے لیے تیری طرف پہلا قدم اٹھو تو فضل دے کہ ہم ذاتی طور پر تجھ سے تربیت حاصل کر سکیں، ہم تیری سچائیوں کو جان سکیں، بالکل اسی طرح جیسے شاگردوں نے یسوع مسیح کو پانی پر چلتے دیکھا تھا، اسی طرح ہم بھی تیری ان نشانیوں اور حیرت انگیز کاموں کو دیکھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ تو کون ہے اور تو کس قدر بھلا ہے اور تو ہم سے کس قدر محبت
محبت کرتا ہے۔ اور پاک روح، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو مسلسل ہمیں یہ یاد دلاتا رہے کہ ہمیں تیری ضرورت ہے، ہمیں خداوند کی ضرورت ہے، تاکہ ہم فریسیوں کی طرح منافق نہ بنیں، کیونکہ جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے تمام برکات کھو دی۔ انہوں نے یسوع مسیح کا تجربہ حاصل کرنے کا عظیم تحفہ کھو دیا۔ انہوں نے یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ اور مسیحا کے طور پر دیکھنے کا موقع کھو دیا۔ تو خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ہمیں یہ فضل دے کہ ہم ہر روز تیرا تجربہ حاصل کر سکیں، اور ہم تیرے حیرت انگیز کاموں اور تیرے معجزات کو اپنی زندگی میں دیکھ سکیں، تاکہ ہم دوسروں کو تیرے پاس لانے کا وسیلہ بن سکیں، اور ہم تجھ پر اور بھی کامل ایمان رکھ سکیں۔ تو خداوند، ابھی میں دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی شفا والے ہاتھ بڑھا اور تو ہر اس شخص کو چھو، اور تیری شفا کی قدرت سر سے لے کر پاؤں تک انہیں چھوئے، اور ان کے سارے جسم کو چھوئے، ان کے پاؤں تک چھوئے۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور تو سب کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دے گا، اور وہ تجھے اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ خداوند، تو انہیں ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دے گا۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ اسی طرح خداوند، میں ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو اپنی زندگیوں کو مشکلات سے گھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ خداوند، چاہے وہ مشکلات ان کی خود کی وجہ سے ہیں، ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں، یا دوسرے لوگوں نے انہیں ان مشکلات میں ڈالا ہے، خداوند تیرے پاس ہر مشکل کا حل ہے۔ تو خداوند، ہم تجھ پر نگاہ لگائے ہوئے ہیں، اور خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو انہیں ہر طرح کی مشکلات سے نجات دے، اور خداوند، وہ تیرے مضبوط ہاتھ کو آسمان سے بڑھتا ہوا دیکھیں، اور تو انہیں ان تمام مشکلات سے نکال جن سے وہ گھرے ہوئے ہیں، اور تو انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو کہ یسوع مسیح ہے، تاکہ آج سے وہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا سکیں، وہ اس حقیقت کو اپنی زندگی کی بنیاد بنا سکیں کہ یسوع مسیح ہی ان کا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ خداوند، تو ہر روز اس حقیقت کو ہمارے ذہنوں میں تازہ کر، تاکہ ہم ہر روز تیرے متعلق جان سکیں، اور ہم تیری قربت کا تجربہ حاصل کر سکیں، ہم تجھ سے رفاقت رکھ سکیں، ہم پاک روح کے وسیلہ سے تجھ سے رفاقت رکھ سکیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ اور اب اس وقت میں ان لوگوں کے ذہنوں، ان کے جسموں، ان کی روحوں، ان کے جسموں، اور یہاں تک کہ ان کی روحوں، اور یہاں تک کہ ان کے تمام حالات کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے یہ شفا پائیں۔ خداوند، تیرا شکر ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تو ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، تو ان کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے، تاکہ وہ جا کر لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ہمارا خداوند عظیم ہے، اور ہمارا خداوند ان سے پیار کرتا ہے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں یسوع مسیح کے عظیم نام سے، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں، تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے، تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی، اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔